बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर है और दिन है इतवार का। बहुत बात हो रही थी कि अमेरिका से जो लेटर्स आ रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, कितने असरात होंगे। ये तो नहीं पता कि उसके पाकिस्तान के ऊपर कितने असरात फ्यूचर में होंगे, लेकिन एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कि पहली मरतबा हुई है। जो बाइडन जब तक सदर थे, अभी भी गो के सदर हैं, लेकिन ट्रंप जीत चुके हैं और अब इक़्तिदार की मुंतकली होनी है अगले 1-1.5 माह में। तो लेकिन जब तक जो बाइडन सदर थे और इलेक्शन नहीं हुआ था, तब तक जो अमेरिका से कोई बयान आया, कोई करारदाद आई, कुछ भी हुआ, तो उस पर पाकिस्तान ने बहुत सख्त रिएक्ट किया। और इसलिए पाकिस्तान ने सख्त रिएक्ट किया क्योंकि पाकिस्तान को जो बाइडन इंतज़ामिया की मुकम्मल तौर पर हमायत हासिल थी। पाकिस्तान के अंदर जो भी ये हुकूमत जबर फस्तायत बर्बरियत कर रही थी, इस पर अमेरिका की पूरी आशीर्वाद पाकिस्तान को हासिल थी। और ज़ाहिर है ये बात समझ आने वाली है कि इमरान खान साहब को की हुकूमत को निकलवाने में जो बाइडन इंतज़ामिया का, जो बाइडन हुकूमत का किरदार था। और फिर एक साइफ़र आया, जिस साइफ़र पे जो कुछ इमरान खान ने कहा वो एक एक बात सच थी। और इमरान खान के बारे में जब ये कहा जाता था कि साइफ़र के हवाले से इमरान खान झूठ बोल रहा है, तो फिर क्या हुआ कि जब साइफ़र का केस चला तो जो कुछ इमरान खान के ऊपर कहा गया कि वो ठीक यानी इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए और जज अबुल हसनात से इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाई गई। लेकिन हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से इमरान खान साहब बरी हो गए, जिससे ये साबित हो गया कि इमरान खान पर साइफ़र के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात भी झूठ थे। और जो अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन का फ़ैसला था, वो भी इंतहाई एक घटिया फ़ैसला था और वो फ़ैसला भी कलअदम हो गया और इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो गए, इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी। अब हुआ ये है कि जब तक मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो बाइडन थे, तब तक तो पाकिस्तान ऐसे रिएक्ट करता था अमेरिका के अगर कोई वहाँ के कोई भी जो कानून साज़ हैं वो जब भी कोई बयान देते थे तो पाकिस्तान उस पर ऐसे रिएक्ट करता था जैसे खाला जी का घर हो और ज़ाहिर है जो बाइडन इंतज़ामिया की हमायत हासिल हो, तो फिर जो मर्ज़ी आप बयान दें, कौन आपको पूछने वाला है। लेकिन पहली मरतबा ये हुआ है कि पाकिस्तान के दो अहम तरीन दफातर, यानी मैं अगर इस तनाजुर में देखूँ पाकिस्तान की फ़ौरन जो भी एक पॉलिसी है उसके तनाजुर में, तो गो के होना तो दफ्तर खारजा को सिर्फ अहम चाहिए, लेकिन ISPR भी अहम है, हमारे फ़ौज का इदारा भी अहम है, क्योंकि फ़ौरन पॉलिसी में बड़ा असर रसूख है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि दो में से एक अहम इदारा जो कि दफ्तर खारजा है, दफ्तर खारजा ने ज़राए से एक ख़बर दी साले ज़ाफ़िर साहब को। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ कि अब तरदीद कैसे कर रहा है जो फ़ॉरेन ऑफिस है, लेकिन मैं ये नहीं तस्लीम करता, मैं ये नहीं मानता कि साले ज़ाफ़िर साहब ने अपनी तरफ से ये बयान लगाया था। उनको फ़ॉरेन ऑफिस ने ही ये बयान दिया था कि जी बिल्कुल ये बात है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दफ्तर खारजा ने जो बयान साले ज़ाफ़िर साहब को दिया और वो छप गया जंग और द न्यूज़ अखबार में, तो अब दफ्तर खारजा की कांपे टांगी हैं और दफ्तर खारजा ने वो बयान वापस लिया है। इट्स मीन कि अब चीज़ें उस तरह से नहीं चल सकती जैसे जो बाइडन के होते हुए चल रही थी। और ट्रंप के आने के बाद अब पाकिस्तान जो है वो मोहतात नज़र आता है। पहली मरतबा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने सरेंडर किया है अपने ही बयान के सामने, और एक खौफज़दा नज़र आया पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, मोहतात नज़र आया है, संजीदा नज़र आया है। पहले तो वो जो मर्जी बयान देते थे जो बाइडन के दौर में अमेरिका के हवाले से, उन्हें पता होता था कि कोई मसला किसी तरह का नहीं है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को जो ख़त लिखा गया और उस ख़त में क्या था और क्या कहा गया है, और उस पर फिर साले ज़ाफ़िर साहब की खबर क्या थी और अब दफ्तर खारजा उस पर क्या कह रहा है। देखें, ये जो ख़त था जो बाइडन को लिखा गया है, उसको लिखा गया है कि हम आपको ईवान नुमाइंदगान की करारदाद नंबर 901 के मुताबिक इक़दामात उठाने के लिए लिख रहे हैं। ये करारदाद ईवान नुमाइंदगान ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ मंजूर की है। इस कानून साजी के ज़रिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने मिलकर अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली की हमायत की है। इस कानून में पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2024 के कौमी असम्बली के नाक़िस इंतखाबात के बाद सिविल आज़ादियों के ख़ात्मे और बुनियादी हकूक़ के बढ़ते हुए वाक़यात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इन इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ, इंतखाबी धोखाधड़ी हुई और मुल्क की सबसे बड़ी जमात PTI को सरकारी सरपरस्ती में दबाया गया, जिसमें पार्टी की सबकत को ख़त्म करना और नताइज तब्दील करना शामिल हैं। यानी PTI जो सबसे बड़ी जमात थी उसको दबाया गया, उसकी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया, धांधली हुई और उसके बाद शख्सी आज़ादियाँ कंप्रोमाइज़ हुई। एक जिस तरह से पकड़ धकड़ ये सारी चीज़ों इन पर वो बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इंतखाबात में PTI और उनसे वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी। अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम ये नोट करना चाहते हैं कि इंतखाबात की मॉनिटरिंग से मुतल्लिक अहम रिपोर्ट्स, जिनमें कॉमन वेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप और यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स शामिल हैं, उनको पाकिस्तानी हुकाम ने आम करने से रोका। यानी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो रिपोर्ट्स थी, पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको दबाया। और फिर आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे ये जो क्या नाम है, मुझे उनका नाम भी भूल जाता है, ये जो आई थिंक ये पिल्डैट वाले हैं,
وہ اور اس طرح کے یہ جتنے بھی ہیں نا پاکستان میں جنہوں نے انتخابات کی شفافیت پہ نظر رکھنی تھی، سوائے پتن کے اور سرور باری صاحب وغیرہ کے علاوہ جتنے پاکستان کے اندر ادارے ہیں، یہ مجھے یاد نہیں یہ فافن ہے یا پلڈیٹ ہے، جو بھی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کے سردار نے بڑی ایک حق میں حکومت کے حق میں بیانات دیے ہیں، تو اس طرح کی جو فافن ہے یا پلڈیٹ ہے ان کی وہ سٹرونگ رپورٹس ہمیں نظر نہیں آئیں انتخابی دھاندلی کے اوپر جو ہونی چاہیے تھی، سوائے اس کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سرور باری صاحب اور ان کی جو ایک تنظیم ہے، انہوں نے بڑا زبردست آپریشن کیا اس الیکشن کا، انہوں نے زبردست پوسٹ مارٹم کیا، ورنہ تو پاکستان نے یہ داد دیجیے پاکستان کو کہ جو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے جن یہاں پہ تنظیموں کو کہ آپ نے پاکستان کے اندر انتخابات پہ نظر رکھنی ہے، پاکستان نے ان تنظیموں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے سربراہوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کو بھی کرپٹ کر لیا ہے، ان کو بھی پیسے کے نشے پہ لگا دیا ہے، وہ بھی اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یا کوئی اور مفادات ہوں گے، پیسے نہیں لیے ہوں گے تو کوئی اور مفادات ہوں گے، کوئی بھی مفاد ہوں لیکن یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہو کہ آپ نے پاکستان کے انتخابات کو درست قرار دینا ہے اور اس طرح سے اس پہ آواز نہیں اٹھانی۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے وقت سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، سول آزادیوں پر، یہ جو بائیڈن کو لکھے گئے خط میں جو لکھا ہوا ہے، انتخابات کے وقت سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، سول آزادیوں پر مسلسل پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، خصوصی طور پر اظہار رائے کی آزادی پر۔ اختلاف ختم کرنے کے لیے پاکستانی حکام انتہائی آمرانہ طریقے استعمال کر رہے ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر عوام کی گرفتاریاں، من مانے طریقے سے لوگوں کو زیر حراست رکھنا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف فائر وال لگانا شامل ہیں۔ اس بارے رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ ان اقدامات کے نتیجے میں انٹرنیٹ تک رسائی اور اس کی رفتار انتہائی کم ہو گئی ہے۔ ہماری تشویش کا مرکزی نقطہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو غیر قانونی طور پر قید میں رکھنا ہے، جنہیں پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر تصور کیا جا رہا ہے۔ منمانی قید کے خلاف اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور پوری دنیا کی بڑی بڑی انسانی حقوقی تنظیموں نے عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بہت سارے کارکنان جو 1 سال سے زیادہ عرصے تک پابند سلاسل ہیں، یہ رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، جن میں پارٹی لیڈرز ڈاکٹر یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں۔ ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز سیما صاحب، میاں محمود رشید صاحب، حسان نیازی، حیدر مجید، یہ چند نام ہیں، باقی بھی بہت سے نام ابھی تک جو ہے وہ زیر حراست ہیں، اور ملٹری کورٹس کے پاس 85 لوگ ہیں۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر امریکی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کے لیے کارروائی کریں اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے اخذ کردہ نتائج کے مطابق ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں، یعنی عمران خان صاحب کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اس خطرناک پیش رفت کو دیکھتے ہوئے ہم اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے کے طرز عمل میں فوری تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ امریکی جو یہاں پہ سفیر ہیں، سفارت خانہ ہیں، وہ اس حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس حکومت کی جبر، فسطائیت اور بربریت کو اور ضدیت کو۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطرناک پیش رفت کو دیکھتے ہوئے ہم اسلام آباد میں موجود امریکی سفارت خانے کے طرز عمل میں فوری تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے پاکستانی نژاد امریکیوں کے خدشات دور کرنے کے لیے امریکی سفارت خانے کے اقدامات سے واقف ہیں، جس میں سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی، انسانی حقوق کی بحالی اور جمہوری اصولوں کے احترام کے لیے کی جانے والی کارروائیاں شامل ہیں۔ کہ اگر امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں، وہ بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے اس نے کچھ کیا ہے یا کر رہا ہے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اس نے کچھ کیا ہے یا وہ کر رہا ہے، یا جمہوری اصولوں کے احترام کے لیے اس نے کچھ کیا ہے یا کر رہا ہے، تو ہم کم از کم وہ کہہ رہے ہیں کہ ناواقف ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے فوری بعد پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی اور متعدد کانگریس کے ممبران نے نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے انتخابات کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی سفارت خانے نے بیان جاری کر کے نئی حکومت کو خوش آمدید کہا۔ 5 مہینے بعد نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ دی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی نئی حکومت اپنی قانونی حیثیت قائم کرنے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، اور رپورٹ میں نئی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس حکومت کے پیچھے فوج ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ امریکی سفیر بلوم اگلے چند ماہ میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اور ہم آپ اور آپ کے جانشین سے مطالبہ کرتے ہیں، جو بائیڈن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے جانشین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آنے والا سفیر بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے کہ جو اگلا سفیر ہوگا وہ اس سفیر کی طرح گھٹیا انسان نہیں ہوگا، وہ جو سفیر ہوگا وہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس پہ بات کرے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ریاست کہ امریکہ جو ہے اس سے بہتر کر سکتا ہے اور کرے گا۔ ہمارے بنیادی اصول اور دیر پا مفادات دونوں ہمیں پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی آگے بڑھانے پر مجبور کرتے ہیں، جس میں انسانی حقوق، انسانی وقار اور پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کو امریکہ نے اپنے خلاف کر لیا ہے، تو امریکہ اپنی پالیسی کو بدلے، پاکستان میں چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو اور انسانی حقوق کی پامالیوں والے کو سپورٹ نہ کرے، بلکہ پاکستانیوں کو بتائے کہ ہم
پاکستان میں جبر، بربریت اور فسطائیت کے پیچھے ہم نہیں ہیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ آخر میں ہمیں یقین ہے کہ بہت ساری اہم مفادات جس کا ہمارا ملک دیگر ممالک سے تبادلہ کرتا ہے اس کو مؤثر اور مربوط انداز میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اگر ان مفادات کے ساتھ ان ممالک میں جمہوری عمل اور بنیادی حقوق کے ساتھ مضبوط امریکی وابستگی بھی ہو۔ ان فوری نوعیت کے معاملات زیر غور لانے پر ہم آپ کے مشکور ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ اپنی انتظامیہ سے رابطہ کریں گے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی اور انسانی حقوق کے تحفظ میں امریکی پالیسی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ جناب 46 ممبران جو ہیں انہوں نے یہ خط لکھا جو بائیڈن کو۔ اب اس کے اوپر ہوا کیا؟ آج صالح ظفر صاحب کی ایک خبر لگتی ہے جنگ اخبار میں اور دی نیوز اخبار میں، اس میں صالح ظفر صاحب کیا کہتے ہیں اور پھر اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ فورن آفس نے کیا کہا ہے۔ صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان امریکی قانون سازوں کی جانب سے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن کو عمران خان کی قید کے حوالے سے لکھے گئے خط کو یکسر کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ پاکستان جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے امریکہ کے جو قانون ساز ہیں جو لیٹر لکھ رہے ہیں اس کو پاکستان کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ اقتدار کی منتقلی میں مصروف ہے، ایسے میں یہ خط و کتابت بے سود مشق جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک دوسرے ملک کے قانون سازوں کی جانب سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلا یہ جو اقدام ہے اس کو مداخلت قرار دیا ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ صالح ظفر صاحب کے مطابق دفتر خارجہ سے جو ان کی بات ہوئی پاکستانی دفتر خارجہ سے، تو دفتر خارجہ نے صالح ظفر صاحب کو کہا کہ جو یہ امریکی قانون ساز کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر کھلم کھلی جو ہے وہ مداخلت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دریں اثنا حکومت کے ذریعے نے، حکومت کے ایک سورس نے ہفتے کی شام دی نیوز اور جنگ سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد میں امریکی سفیر کے بارے میں بیان پر افسوس کا اظہار کیا۔ یعنی صالح ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے ایک سورس نے صالح ظفر صاحب سے بات کرتے ہوئے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو امریکہ کے جو اراکین ہیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں امریکہ کے پاکستان میں موجود سفیر کے لیے، تو اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے پاکستان کو، اور پاکستان نے اس کی بڑی مذمت کی ہے کہ ہم تو اس امریکی سفیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ ذرائع نے کہا کہ ایسے پیشہ ور سفارتکاروں کو نشانہ بنانا جو اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں کسی طور پر قابل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ اتنا زبردست انسان ہے یہ جو پاکستان میں امریکہ کا سفیر ہے، اس سے بڑی ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے اور یہ بالکل ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی گستاخی کی جائے۔ صالح ظفر کہتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ماہ کے دوران امریکی قانون سازوں کے ایک گروپ نے دوسری بار قید عمران خان کی حمایت میں ایک خط لکھا ہے جس میں صدر جو بائیڈن پر ان کی فوری رہائی کے لیے زور دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ نے اب آ جائیں کیٹیگوریکل، دفتر خارجہ نے اس قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے، یہ جو لیٹر بھیجا ہے اور اس سے پہلے جو قرارداد امریکہ کی کانگریس نے جو منظور کی ہے اس پہ صالح ظفر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے سیاسی نظام اور انتخابی عمل کی غلط تفہیم پر مبنی ہے۔ ہفتے کے روز اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر خط کا حوالہ دیتے ہوئے پی ٹی آئی نے امریکی ایمان نمائندگان کے 46 اراکین جن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جو ہیں دونوں پارٹیوں کے اراکین شامل ہیں، انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اس کو پی ٹی آئی نے اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہے، اور انہوں نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے کردار پر بھی تنقید کی اور انہیں ان کی ناکامی پر سوال اٹھایا کہ وہ پاکستانی امریکی کمیونٹی کے خدشات کو اپنے کام میں شامل کرنے میں ناکام رہے۔ یعنی وہ جو خط تھا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی امریکی جو سفیر ہے پاکستان میں اس کے اوپر۔ پھر وہ کہتے ہیں صالح ظفر صاحب کے جو امریکی قانون سازوں نے جو لیٹر لکھا ہے جو بائیڈن کو، اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی، انسانی حقوق کی بحالی یا جمہوری اصولوں کے احترام کی حمایت شامل ہے۔ اب آ جائیں صالح ظفر صاحب ایک اور دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کی ترجمان محترمہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ امریکی انتظامیہ منتقلی کے عمل میں مصروف ہے، یعنی جو الیکشن کے بعد منتقلی اقتدار میں مصروف ہے، اور یہ تصور کرنا آسان ہے کہ ایسی خط و کتابت امریکی انتظامیہ کے متعلقہ حلقوں میں قابل توجہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک بے سود مشق معلوم ہوتی ہے۔ اب یہاں تک آ جائیں، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں کے قانون سازوں نے جو بائیڈن کو خط کیا لکھا، اور اس خط پہ صالح ظفر صاحب نے جو لکھا، اور صالح ظفر صاحب نے کہا کہ پاکستان تو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے اس خط کو اور اس قرارداد کو، اور امریکہ کی ایسی کی تیسی، پاکستان نے کہا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم جو ہے ان کی ایسی کی تیسی، اور یہ وہ بڑا جناب جرأت مندانہ انہوں نے ایک بتایا صالح ظفر صاحب نے کہ پاکستان کی حکومت نے کتنا جرأت مندانہ بیان دیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے۔ اب آج کیا ہوا؟ آج ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ دفتر خارجہ نے مذمت کی ہے اور تردید کی ہے اس بیان کی،
تو میں نے کہا ہیں یہ کیا بات ہے، یہ تو کیٹیگوریکل صالح ظافر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے اور آپ دفتر خارجہ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ یہ فیک نیوز ہے کہ دفتر خارجہ تردید نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت پاکستان بہت آپ کو پتہ ہے طاقتور ملک ہے اور اتنی یہاں پہ طاقتور حکومت ہے جو کہتی ہے کہ امریکہ کی ایسی کی تیسی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پھر غزالہ نورین صاحبہ ڈپٹی بیورو چیف ہیں سنو نیوز کی اور فورن آفس کو کور کرتی ہیں، میں نے ان سے پھر تصدیق کی۔ میں نے کہا جی واقعی یہ فورن آفس نے تردید کیا ہے اس بیان کی؟ انہوں نے کہا جی بالکل کیا ہے۔ تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی وہ بیان پھر ذرا بھیج دیں۔ تو غزالہ نورین صاحبہ نے مجھے یہ بیان بھیجا تو پھر مجھے یقین آیا کہ نہیں یہ واقعی ایسے ہے کہ دفتر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم ڈیلی دی نیوز میں آج شائع کی گئی دفتر خارجہ سے منسوب خبر کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم متعلقہ اخبار کے مدیران کے ساتھ ان کے ادارتی معیار اور صافتی اخلاق پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یعنی دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ انتہائی گھٹیا یہ ان کے ہیں جنگ والے اور دی نیوز والے، انتہائی گھٹیا ان کے مدیر ہیں، ان کے ایڈیٹرز ہیں، اور انتہائی گھٹیا ان کا کردار ہے، ان کے اصول ہیں، اور کوئی ان کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے۔ اور دفتر خارجہ کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ ہم متعلقہ اخبار یعنی جنگ اور دی نیوز کے جو ایڈیٹرز ہیں ان کے جو ایک ایڈیٹوریل ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے اور صحافتی ان کی جو اخلاقیات ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ تم انتہائی بے شرم ہو، گھٹیا ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم جو ہے وہ گھٹیا خبریں اور جھوٹی خبریں لگا رہے ہو۔ اور آگے وہ کہتی ہیں ترجمان ہے جو دفتر خارجہ کی ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کہ ہم میڈیا کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ترجمان دفتر خارجہ سے منسوب خبر شائع کرنے سے پہلے وزارت خارجہ سے تصدیق کر لیں۔ اب دیکھیں یا تو یہ ہے کہ صالح ظافر صاحب اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ میں جو لکھوں گا وہی پاکستان کا موقف ہوگا، اور اس وقت کیونکہ نون لیگ کی حکومت کے میں اتنا قریب ہوں تو میں جو لکھ دوں گا تو دفتر خارجہ اس کو آن کر دے گا۔ تو یہ بھی دفتر خارجہ کے لیے انتہائی شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ اتنے ٹکی ٹوکری ہو گئے ہیں۔ آپ کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ صالح ظافر یہ سمجھتا ہے کہ دفتر خارجہ سے منسوب جو وہ لکھ دے گا دفتر خارجہ اس کو آن کر لے گا۔ یہ اوقات رہ گئی ہے ایک ایٹمی پاور اسلامی جمہوریہ پاکستان 25 کروڑ کے ملک کی، کہ وہاں کا نون لیگ کی گود میں بیٹھا ہوا ایک صحافی یہ سمجھتا ہے کہ میں دفتر خارجہ کے سے منسوب جو بات لکھوں گا دفتر خارجہ اس کو آن کر لے گا۔ یہ اوقات رہ گئی ہے ہمارے دفتر خارجہ کی۔ دوسری بات ایک اور ہے کہ اگر دفتر خارجہ کے لوگوں نے یہ خبر نہیں دی تھی تو جنگ اخبار نے یہ چھاپی کیسے؟ میں نہیں مان سکتا کہ جنگ اخبار نے جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر یہ خبر لکھی۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ خبر انہوں نے دی تھی صالح ظافر کو، صالح ظافر نے بالکل ان سے بات کر کے یہ خبر دی تھی، لیکن اس خبر کے چھپنے کے بعد کانپیں ٹانگی ہیں۔ اور یہ کسی نے بتایا ہے کہ اب وہ نہیں رہے جن کو خواجہ آصف کہتے تھے کہ ہمارے ابو ہیں اور ہمارا باپ ہے امریکہ اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو ان کو کسی نے بتایا ہے کہ اب بات وہ نہیں رہ گئی، گلاں وہ نہیں رہیاں جو بائیڈن کے وقت تھیں، اب ٹرمپ جیت چکا ہے اور منتقلی اقتدار ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے دفتر خارجہ نے صالح ظافر کو جو خبر دی ہے، خود ہمارے دفتر خارجہ نے اس خبر سے ہمارا دفتر خارجہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو خبر دی نہیں ہے، اب مذمتیں کر رہے ہیں۔ اگر دفتر خارجہ نے خبر نہیں دی تھی اور جھوٹی جنگ اخبار نے خبر چھاپی ہے کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ سے منسوب ایک ایسی خبر چھاپی جائے جس سے پاکستان کے ایک ایٹمی مطلب ایٹمی پاور تو نہیں، مطلب ایک دنیا کی جو سب سے پاورفل ایک ملک ہے، جو دنیا کا ایک اس وقت بدماش سب سے ملک ہے، اور جو فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا، حکومت یہ آئے گی اور عمران خان کی حکومت انہوں نے گرائی اور سارا کچھ، امریکہ سے متعلق بیان صالح ظافر اگر بغیر دفتر خارجہ سے پوچھے لگا رہے ہیں تو اس سے بڑا کرائم نہیں ہو سکتا۔ اس پہ تو اب تک ایف آئی آر کروا دینی چاہیے تھی دفتر خارجہ کو، لیکن دفتر خارجہ نہ تو ایف آئی آر کروائے گا نہ دفتر خارجہ کوئی کارروائی کرے گا۔ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ دفتر خارجہ نے ہی خبر دی تھی صالح ظافر کو، جب خبر چھپ گئی تو کانپیں ٹانگ گئیں۔ ان کو کسی نے کہا کہ گلاں وہ نہیں رہیاں، جب آپ جو بائیڈن تھا تو آپ جو مرضی امریکہ کے بارے میں بیان دیتے تھے کیونکہ ان کی پوری شیر بات تھی، اب چیزیں بدل رہی ہیں تو آپ اس لیے انسان بنے۔ اس لیے دفتر خارجہ نے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بلی کے پاؤں جلے تھے تو اس نے اپنے بچے کو نیچے دے دیا تھا، تو دفتر خارجہ نے اپنے بچے صالح ظافر کو اپنے پاؤں تلے دے دیا اور کہا کہ انتہائی جھوٹا آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے اور نیچ آدمی ہے، اور یہ جنگ اخبار بھی بڑا گھٹیا ہے، یہ دی نیوز بھی بڑا گھٹیا اخبار ہے، اور ان کے ایڈیٹرز بھی بڑے گھٹیا ہیں، اور انہوں نے ہم سے منسوب جھوٹی خبر لگا دیا ہے۔ ایسے نہیں چل سکتا، ایسا نہ کریں۔ اور اگر انہوں نے اتنی بڑی خبر دفتر خارجہ سے منسوب لگائی ہے تو دفتر خارجہ ایف آئی آر کروائے اور کارروائی کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ خبر دی تھی دفتر خارجہ نے اور آپ کانپیں ٹانگی ہیں، تو اس خبر کو انہوں نے واپس لیا ہے اور اس کی تردید کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دباؤ پاکستان جو ہے وہ لینا شروع ہو گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔